अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। आज के करंट अफेयर्स में एक बड़ी खबर जो कल इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुलाकात हुई उनसे, और बाहर आके उन्होंने जो एक मीडिया से एड्रेस करते हुए जो उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को इमरान खान ने फाइनल की कॉल दे दी है। जो मैंने कल आपको बताया था, उन्होंने कहा कि डू और डाई, या हमारे मुतालबात माने जाएंगे या हम इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। तो वो उन्होंने कल डेट नहीं दी थी, परसों की बात है, उन्होंने डेट नहीं दी थी। कल उन्होंने फिर ये फाइनल डेट दे दी 24 नवंबर। अब 24 नवंबर को वो निकलेंगे, मार्च करते हुए इस्लामाबाद आएंगे, डी चौक तक जाएंगे, और फिर देखते हैं उसके बाद वहाँ पे धरना देना पड़ेगा या उससे पहले कोई मुतालबात उनके माने जाते हैं या नहीं माने जाते। ये गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, ये तो सारा गवर्नमेंट में मुनहसर है। पर उनका कहना ये है कि ये मार्च इसलिए है कि आज़ादी से रहना है या फिर ग़ुलाम बनकर। ये इनकी एक और नारा है जो वो बार बार ये कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक और भी काम किया। उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी, जिसके नाम ज़ाहिर करने से उन्होंने माज़रत की, उन्होंने बनाई है कि वो कमेटी नॉमिनेट की उन्होंने कि किसी भी सिनेरियो में या किसी भी शक्ल में अगर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करना चाहे तो ये टीम होगी जो नेगोशिएट करेगी, और जो 24 की कॉल अगर वापस भी लेनी पड़ी तो यही कमेटी लेगी। इस मार्च के पीछे उनके कुछ मुतालबात हैं, जो इनमें से सबसे बड़ा मुतालबा उनका एक यह है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पूरी की पूरी ख़त्म की जाए, वापस ली जाए, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते और एक बकौल उनके एक लीगल गवर्नमेंट नहीं बनती। दूसरा उनका कहना यह है कि कुछ ऐसे कैदी हैं जो इनके ऊपर कोई केस अभी तक जिनकी हेयरिंग ही नहीं हुई, और उनको सबको छोड़ा जाए, और जिनकी हियरिंग्स हो रही हैं उनकी बेल्स भी हुई हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा या इलीगल पकड़ा जा रहा है बकौल उनके, उन सबको कैदियों को जो सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए। ये भी उन डिमांड में से एक डिमांड है। और तीसरी उनकी डिमांड ये है कि वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको बहाल किया जाए, और जो केसेस हैं उनका फ़ैसला किया जाए, उनका जो मैंडेट है उनको वापस किया जाए। ये मोटे मोटे 3 उनकी डिमांड्स हैं इस मार्च के पीछे, जो वो करना चाह रहे हैं 24 नवंबर को। गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उन्होंने कहा कि इमरान खान की इस कॉल के बाद हम बिल्कुल तैयार हैं, जैसा उन्होंने कहा था, और अब ये मार्च हम करेंगे, और उस वक्त तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे ये सारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, जिसमें कि इमरान खान की रिहाई भी शामिल है। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, गवर्नमेंट जानती है, वो PTI क्या फ़ैसला करती है, ये वो जानते हैं बेहतर क्या उनके अंदर क्या प्लानिंग हो रही है। पर मैं सिर्फ यही कहूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक घर होता है, उस घर में पेरेंट्स का रोल क्या होता है। पेरेंट्स का रोल आप सब ने देखा होगा, महसूस किया होगा, या आपने ज़िंदगी में तजर्बा भी किया होगा कि जब तक वो पेरेंट्स ज़िंदा होते हैं, उस घर में जो उनके बच्चे हैं, जिसमें बेटे और बेटियां शामिल होते हैं, वो सब बेटे और बेटियां वो पेरेंट्स उनको इकट्ठा रखते हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं घरों में, बहन भाइयों में इख्तलाफात तो हुआ था, बड़ी एक नेचुरल सी बात है। तो वो पेरेंट्स की वजह इकट्ठे होते हैं। अगर किसी बहन को या भाई को, बेटे को या बेटी को कोई ऑब्जेक्शन होता है या कोई इतराज़ होता है किसी चीज़ पे, तो माँ बाप फ़ैसला करते हैं, और इस तरह वो घराना जब वो इकट्ठा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्क भी एक ऐसा ही एक घर है हमारा। ये जो अदालतें होती हैं, जैसे आपको पता है एक बड़ी मशहूर सेइंग है चर्चिल की, कि उन्होंने किसी से कहा कि अगर हमारी अदालतें हैं और वो इंसाफ कर रही हैं तो कोई वजह नहीं कि ये मुल्क तरक्की ना करे और ये दोबारा ना उठे। बिल्कुल सही कहा उसने, इसलिए कि ये जो अदालतें होती हैं ये वो रोल अदा करती हैं माँ बाप का। ये एक आखिरी सहारा होता है मुल्क का,
اگر عدالتیں زندہ ہوں، اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پبلک ہے، یہ مختلف طبقات ہیں سوسائٹی کے، یا مختلف فرقے جو ہیں، یہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا، کوئی کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ سارے کے سارے، یا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے، زمین کا جھگڑا ہو سکتا ہے، یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں کوئی جھگڑے ہو سکتے ہیں، کسی آئینی شک کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کسی لاء کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کہاں جاتی ہیں؟ جب اختلاف ہوگا تو کورٹ میں۔ اور اگر عدالت وہ رول ادا کرے، جیسے میں نے آپ سے کہا ایک گھرانے میں اندر ماں باپ کا، تو وہ اگر انصاف کر رہی ہو، وہ اگر جسٹس پرووائڈ کر رہی ہو، اور وہ بھی ٹائم پہ، یہ بہت ضروری ہے، تو وہ کبھی بھی یہ مسئلے، یہ مسائل اتنے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ میں کسی ایسی پولیٹیکل ڈبیٹ میں جانا نہیں چاہتا کہ میں اپنی رائے دوں۔ لیٹس سی، بعض لوگ اس کے خلاف ہیں کہ رائے دینی چاہیے اپنی، بعض لوگ اس کے حامی ہوں گے کہ رائے نہیں دینی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں طرف کی بات رکھتے ہیں۔ لیٹس سی، آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں، پبلک ڈیسائیڈ کرے اور سننے والے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، کہ کیا عدالتیں وہی کام کر رہی ہیں جو میں نے ایک پیرنٹل روڈ کا کہا ہے میں نے، کہ جو ایک گھرانے کے اندر ہوتا ہے، اور حق سچ کی بات کر رہی ہیں نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ آپ دیکھیے گا۔ ایک اور بات، آئینی بینچ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بن گیا تھا، اس کا جو روسٹر ہے وہ آ گیا 14 اور 15 نومبر کو۔ 14 نومبر کو 18 کیسز وہ سنیں گے، اور 15 نومبر کو 16 کیسز کی وہ ہیئرنگ ہوگی۔ ایک مزیدار بات، اس کیس میں، اس ہیئرنگ میں ایک کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جو ہمارے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ وہ ایک زمانے میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے بنے تھے، تو اس کے اوپر ایک کیس ہوا تھا۔ وہ سپریم کورٹ نے ریاض حنیف راہی صاحب کی ایک نظرثانی کی درخواست تھی جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ یہ درخواست پہلے ایک 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں بنا تھا، وہ انہوں نے یہ درخواست ریجیکٹ کر دی تھی۔ تو اس درخواست کی ایک دوبارہ ہیئرنگ رکھی گئی ہے اس آئینی بینچ میں۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج بنے، پھر وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، گھر چلے گئے۔ اب اتنے عرصے کے بعد کب وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے تھے، اور اس کے بعد یہ کیس اتنے عرصے بعد کیوں سنا جا رہا ہے؟ اس طرح اور بھی جو ایک کیسز ہیں، جو پرانے کیسز ہیں، 31 سال 32 سال پرانے مقدمات ہیں، وہ آئینی بینچ میں رکھے گئے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کہ وہ کیسز جو 40 سال 50 سال پرانے ہم سنے جا رہے ہیں، تو آج کے کیسز جو فریش ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بٹ اینی ہو، یہ اپ ٹو آئینی بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ سنیں گے، تو ظاہر ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح مقدمہ سنتے رہیں گے یا کوئی باقی لوگوں کو بھی انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک اور بات، ایک عجیب سی بات، بڑی مزاحیہ سی بات، وہ انڈین جو پنجاب ہے اس کے جو چیف منسٹر ہیں بھگونت صاحب، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے کہ جو پاکستانی پنجاب ہیں ان کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کہا کہ وہ ایک خط لکھیں گی انڈین چیف منسٹر کو، پنجاب کے چیف منسٹر کو، کہ ان کا جو دھواں ہے وہ لاہور کی طرف آتا ہے اور یہاں پولوشن کریٹ کرتا ہے۔ تو ان کا بھگونت صاحب کا وہ کہنا ہے کہ دلی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا دھواں جو ہے نا وہ دلی میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو پنجاب کا دھواں ہے وہ لاہور بھی جاتا ہے، اور ہمارا ہی دھواں دلی بھی جاتا ہے، دلی جب وہ ایسٹ میں ہے اور لاہور جو ہے وہ ویسٹ میں ہے۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں ہمارا دھواں گھوم کے سب جگہ جاتا ہے، ہمارا دھواں ہے یا کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے ایک مزاحیہ سی بات کی کہ جی اسی انہوں اپنے دھوئیں نے کتنے لے جائیے۔ اب وہ ظاہر ہے بیچارے ادھر والے شکایت ان سے کر رہے ہیں اور ہم بھی شکایت ان سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے فصلیں تو جلاتے ہی ہیں پنجاب میں۔ اب یہ دھواں ادھر آتا ہے، یہ ادھر جاتا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے، یہ تو خیر ذرا مذاق بات ہوگی۔ اکتوبر میں جو ہوتا ہے سپٹمبر اینڈ اکتوبر، اور بلکہ اکتوبر اینڈ تک ایسٹرلی ونڈس چلتی ہیں، اور جو ایسٹرلی ونڈس ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے
انڈین پنجاب سے ٹورڈس ہمارے لاہور کی طرف آتی ہیں. اب جب نومبر شروع ہوا، نومبر کا فرسٹ ویک شروع ہو گیا، تو نارملی نومبر سے ویسٹرلی ونڈ شروع ہو جاتی ہیں. تو جب ویسٹرلی ونڈ شروع ہوتی ہیں تو نارملی یہ لو لیول ونڈس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بڑی کام سی ونڈ ہوتی ہیں 2-3 ناٹ کی. اپر ونڈ زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ لوور ونڈس جو ہیں وہ ٹورڈس پہ دہلی جاتی ہیں. تو وہ کتنا لو لیول پہ کتنی ونڈز ہوتی ہیں. نارملی یہ جو اسموک ہوتی ہے لو لیول فنومینا ہے ویدر کا، یہ اپر لیول پہ اتنا نہیں ہوتا. پہلے 1000-1200 فٹ تک ہوتا ہے. تو لو لیول پہ ونڈز اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا دھواں جب دلی کی طرف چلا جائے نومبر کے بعد جب ویسٹرلی ونڈ شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، بٹ اگین پولوشن کو ختم کرنے کا یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہم اڈاپٹ کر سکیں. اس کے بہت سارے معیار ہیں. میں کل ایک ویلاگ کروں گا کہ یو کے میں جب یہ پرابلم ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ جو قومیں ترقی یافتہ قومیں ہیں، جب وہ ایکشن کرتی ہیں کسی چیز کے اوپر، کسی پرابلم کے اوپر، تو وہ کس طرح کرتی ہیں اور پھر کیسے عمل کرتی ہیں اس کے اوپر. جو لاہے عمل بناتی ہیں وہ کیسے عمل کرتی ہیں. ایک اور چیز، پی آئی کی ایک بولی آئی تھی 10 ارب کی، آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے 31 اکتوبر کو، وہ گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر انتظامی عبدالعلیم خان صاحب کا. ان کا کہنا ہے کہ ملک کے بہترین مفاد میں جو وفاقی کابینہ کی ایک کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ اب نیا لائے عمل کیا ہوگا، اور اس کو دوبارہ ہم اس کو آکشن میں لے کے جاتے ہیں یا دوبارہ بولی کے لیے کہیں گے. اور کچھ اور ایئر لائنوں نے کہا کوئی انٹرسٹ شو کیا ہے اس کو لینے کے لیے، تو شاید اس پہ دوبارہ غور ہوگا. اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کو کیا جائے. لیٹس سی پی آئی کا کیا قسمت ہوگی، کیا فیٹ ہوگا، اور کیسے کون لے گا اور کیسے حل کریں گے اس کو. اچھا ایک چیز اور میں یہاں کہتا چلوں کہ جیسے عدالتیں پرانے کیسز 30-40 سال جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ سنتی ہیں، اور جب کہ وہ کیس ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی افیکٹیوٹی بھی ختم ہو گئی. جیسے جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیس ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. دیر سے اگر کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ جب وہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. تو آج کا شعر پیش ہے. شعر بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ فلک نے ان کو عطا کی خواجگی کے جنہیں، فلک نے ان کو عطا کی خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. مطلب اس کا آپ خود دیکھ لیجئے گا، میں اس کو ایکسپلین نہ ہی کروں تو بہتر ہے. یہ ایک جنرل شعر ہے ہمارے ہاں. یہ آپ اس کو پاکستان کے ریفرنس سے مت دیکھیے. میں تو جنرل بات کرتا ہوں. کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکل لیول پہ لے کے جائیں. اس کو آپ ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ مسلم ورلڈ کے لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو جنرل لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ ہم کن لوگوں کی تلاش میں تھے، جنہوں نے ہمیں لیڈ کرنا تھا، وہ کون ہونا چاہیے تھا. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی اس کے اوپر. اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا. تو اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یعنی کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں تو نے ذوق خدائی بخش دیا. یعنی وہ اس مراج پہ پہنچ گیا وہ لوگ کہ جو صرف خدا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں اپنا. اور کیا ذوق ہے ان کا، کیا ان کی سوچ ہے، کیا بلند سوچ ہے. اللہ کرے ہمیں ایز اے قوم کے اندر سے اگین اس کو ہم کسی پرٹیکولر پولیٹیکل لیول پہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں ہر لیول پہ ایسے ہی لوگ چاہیے جو کہ یہ سوچ رکھتے ہوں جو اقبال نے پیش کی ہے. تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.